नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा, आयत नंबर करेंगे 94 से 100 तक। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, लियब्लुवन्नकुम, अलबत्ता जरूर आजमाएगा तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह, बिशैइन साथ एक चीज के, मिन सईदे शिकार में से, तनालुहु पा लेंगे इसे, एदीकुम हाथ तुम्हारे, वरिमाहुकुम और नेजे तुम्हारे, लियालमा ताकि जान ले, अल्लाहु अल्लाह, मन कौन, यखाफहु डरता है उससे, बिलगैब गायबाना तौर पर। जी, फमन, यासीन बाजी, ये ज़रा-सा प्लीज़ स्क्रीन ना पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा कट के आ रहे हैं अल्फाज़। सबको इस तरह आ रहे हैं? जी, सही आ रहा है। सही आ रहा है बाकी सबको? बिल्कुल सही जी, आ रहा सही है। आ रहा है। आपके फोन पे होगा इस तरह का अच्छा, अच्छा। मसला। जी जी, आप आई होंगी अपने मोबाइल पे ना। जी, तो ठीक है। लियालमा ताकि जान ले, अल्लाहु अल्लाह, मन कौन, यखाफहु डरता है इससे, बिलगैबी गायबाना तौर पर। फमन, तो जो कोई एतदा ज्यादती करे, बाद ज़ालिका बाद इसके, फलहु तो उसके लिए है, अजाबुन अलीम अजाब दर्दनाक। ऐसा है कि इस सूरत मुबारका के शुरू में भी हालत एहराम में शिकार करने की जो ममानियत थी वो हमने पढ़ चुकी है। अब अल्लाह ताला की उस सुन्नत का जिक्र है कि अल्लाह अपने मानने वालों को आजमाता है। आपको पता है ईमान और आजमाइश लाजुम मलजूम होती है और इनका सख्त तरीन इम्तिहान लेता है। आप फर्ज करें कि हाजियों का एक काफिला जा रहा है, सब ने एहराम बांधा हुआ है। आप सोचे वो दौर जब ऊंटों और घोड़ों पे लोग हज करने के लिए आते थे, इत्तेफाक से इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। अब एक हरन अटकेलियां करते हुए करीब आ रहा है, भूख भी उनको सता रही है, जरूरत भी है। चाहे तो जरा सा नेजा मार दें और शिकार कर लें, या वैसे ही भागकर पकड़ लें, यानी शिकार उनके बहुत करीब है, बहुत आसानी से वो शिकार को पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते, शिकार कर नहीं सकते, क्योंकि एहराम बांधा हुआ है और इस हालत में अल्लाह ताला की इजाजत नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर जरूर आजमाएगा। इसमें हम देखते हैं कि अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम सुलह हदैबिया के मौके पर हदैबिया के सफर पर जब रवाना हुए थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि मैं तवाफ कर रहा हूँ। तो आप उम्रे के लिए निकले थे। हदैबिया के मकाम पर जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साहबा ने एहराम बांधा, सिर्फ मैंने नहीं बांधा। किसने? अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। कहते हैं मेरे साथियों ने रास्ते में एक जंगली गधा देखा और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। और एक जगह ये नील गाय का भी जिक्र आता है हदीस में। मैं अपनी जूती जूती सीने में मशगूल था। जूता ज़ाहिर है पैदल भी चलना होता है तो जूता टूट गया होगा। कह रहे हैं लेकिन उन्होंने मुझे ना बताया, अगरचे वो चाहते थे कि मैं इसे देख लूं। सहाबा कराम ना बहुत ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे कि किसी तरह अबू कतादा उसको देख ले, लेकिन अबू कतादा अपना जूते की मरम्मत में मसरूफ थे। कहते हैं अचानक मैंने नजर उठाई तो वो जो नीली गाय थी वो सामने थी। मैं घोड़े पर जहन कस कर इस पर सवार हो गया और जल्दी में कोड़ा और नेजा लेना भूल गया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोड़ा और नेजा उठा कर दे दो, तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम इस काम में तुम्हारी कुछ मदद नहीं करेंगे। शिकार कर भी नहीं सकते, इससे पता चला शिकारी की मदद भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं अबू कतादा मुझे गुस्सा आ गया। खैर मैंने उतरकर कोड़ा और नेजा पकड़ा और फिर सवार हो गया। फिर मैंने उस शिकार पर हमला आवर हुआ और नेजा चुभो कर उसे मैंने रोक लिया। मैंने फिर इनसे मदद तलब की, उन्होंने फिर मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अलगर्ज हम सब ने इसमें से खाया। फिर मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिला। मैंने कहा हमने एक ना ये जनील गाय का शिकार किया। इसमें एक गधे का भी जिक्र आता है। आपको पता है कि गधा जो जो ये बाद में हराम हो गया था,
پہلے شروع میں حلال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ اسے کیا پتہ چلتا ہے شکار کی طرف اشارہ کر کے بتا بھی نہیں سکتے دوسرے کو, مدد بھی نہیں کر سکتے. صحابہ نے کہا کہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو احرام باندھے ہوئے تھے کہ تم بھی اس سے کھا سکتے ہو, کوئی اور شکار کر کے لائے تو احرام والے اس کو کھا سکتے ہیں. پھر پوچھا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے دستی پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا جسے آپ نے کاٹ کر کھایا. یہ مسلم کی حدیث تھی. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ حالت احرام میں ہوگا, احرام باندھا ہوا ہوگا, تو اس وقت وہ شکار نہیں کر سکتا. تو یہ اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اچانک شکار پہ نظر پڑ جائے تو ان کو یہ شکار کرنا منع ہے. لوگوں کی ایمان اور تقوی کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور خبردار کیا گیا کہ تم احرام باندھے ہوئے ہوں گے, تمہیں نظر آئے گا کہ ہرن یا بیل گائے وغیرہ پوری کی پوری تمہارے سامنے تمہاری نیزوں اور تمہارے ہاتھوں کی زد میں ہوگی, اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوگی. تم اپنے عزم اور ایمان کی حفاظت کرنا, اس طرح نہ پھسل جانا جس طرح بنی اسرائیل سبت کے معاملے میں پھسل گئے تھے. اس میں کہتے ہیں کہ یہ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں راستے میں شکار کی بڑی افراد تھی اور مسلمانوں کی خوراک کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی. حتیٰ کہ بعض جانور اور پرندے صحابہ کرام کے خیموں اور ڈیروں میں گھس آتے تھے, یعنی خیموں کے اندر آ جاتے تھے. تاہم مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے, جبکہ بنی اسرائیل کے سمندر کے کنارے بسنے والی ماہی گیر جن کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا نا سبت کا, تو وہ اپنے امتحان میں بری طرح ناکام ہو گئے تھے, بلکہ انہوں نے تو پھر مکر و فریب بھی کیے تھے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کی جو آزمائش ہوئی نا, اس میں سملیرٹی ہے. تو کہ یہ بات بھی کہتے ہیں یہاں یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں, تو اس امت کے لیے یہ امتحان بنی اسرائیل کے اس امتحان سے بالکل ملتا جلتا ہے جو ان کو ہفتے کے دن پیش آیا تھا. قرآن میں جب ذکر ہوا تھا کہ یاد کرو جب کہ وہ سبت کے معاملے میں حدود الہی کی خلاف ورزی کرنے لگے تھے, جبکہ ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن منہ اٹھائے نمودار ہوتی تھی, اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تھا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی. اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں بوجہ اس کے کہ وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف میں کی آیت تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. ان دونوں مقامات پر آپ غور کیجئے کہ دونوں کی یہ جو آج آیت میں نے پڑھی ہے 94 اور یہ آیت سورۃ الاعراف کی جو ہے 163 آیت, دونوں میں قدر مشابہت ہے. بنی اسرائیل کی آزمائش کی جو نوعیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا ہفتے کا دن ہوتا تو اس دن مچھلیاں منہ اٹھائے پانی کی سطح پر خوب نمودار ہوتی, لیکن جو دن ہفتے کا نہیں ہوتا تھا اس دن وہ نظر نہیں آتی تھی. ان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں. اس چیز نے ان کو فتنے میں ڈال دیا کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کے لیے ایک ہیلا ایجاد کیا. اسی طرح اس امت کے امتحان کے بارے میں فرمایا ہے کہ حالت احرام میں بعض اوقات تمہیں ایسا نظر آئے گا کہ شکار تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے نیچے ہے. مبادہ یہ چیز تمہیں اسی طرح کے کسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح کے فتنے میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے. اب یہاں پر بشیئن کے لفظ آئے ہیں اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئن, کہتے ہیں کہ یہ اس کی یعنی تنکیر کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ ہر چند یہ آزمائش تو پیش آئے گی لیکن یہ بہت سخت نہیں ہوگی بلکہ ہلکی سی ہوگی. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو شریعت محمدی ہے اس میں سختی نہیں ہے, احکامات کی سختی نہیں ہے, بہت ڈھیلے دیے گئے ہیں, تھوڑے بہت رکاوٹیں ہیں, لیکن جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر سختی تھی ان کی شریعت سختی ہے, ہماری شریعت اس کے مقابلے میں آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہنا یعلم اللہ من یخافہ بالغیب, یہ اس آزمائش کا مقصد بیان ہوا ہے. علم یعنی یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ ان لوگوں کو ممیز کر دے, یعنی ان میں الگ الگ کر دے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے خدا سے ڈرتے ہیں, یا مقابل کا جملہ کہتے ہیں اس آیت میں چھپا ہوا ہے, یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ تمیز کر دے جو غیب میں رہتے اور خدا سے نہیں ڈرتے. تو جو احکام ہوتے ہیں نا آزمائش والے, اس کے متعلق
اس سورہ کے شروع میں بھی یہ آیا تھا کہ جو بھی بندہ ایمان لاتا ہے وفاداری کرتا ہے تو وفاداروں کا امتحان ہوتا ہے. اتفاق سے ہماری جو دوسری کلاس ہے اس میں سورۃ بقرہ چل رہی ہے، تو اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وفاداریاں ہیں ان کے امتحان وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ہم نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے سارے بندوں کو جو ہے نا امتحان میں ڈالتا ہے جانچنے کے لیے کہ حقیقت میں ایمان بالغیب اور خشیت بالغیب کے جانچنے کے میں وہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یعنی یہ ایک کسوٹی ہوتی ہے بندے کو ناپنے کے لیے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، بعد ذالک کا زور کہتے ہیں اسی خبرداری اور نصیحت پر دیا گیا جو اس آیت میں کی گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی منع کرنے کے باوجود تمہیں یہ علم بھی دیا گیا ہے، تمہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس راہ میں تم اس طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی، تم حالت احرام میں ہوگے اور تم اس طرح کے شکار بہت ایزی نظر آئیں گے. جس طرح کے پہلی امتوں کو ہفتے والے دن مچھلیاں خوب بڑھ بڑھ کے اوپر آتی تھیں، تو کہتے ہیں کہ جب تمہیں علم حاصل ہو جائے، آگاہی حاصل ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. کہ اگر خلاف ورزی کی تو پھر کیا ہوگا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے نا تیار ہو جائے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو اب اس کے بعد جس پہ زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 95. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا نہ تم مارو، الصیدہ شکار کو، وانتم جب کہ تم حرم احرام میں ہو، ومن اور جس نے قتلہ مارا اسے، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو بدلہ ہے، مثل مانند ما اس کے جو قتلہ اس نے مارا، من النعم چوپاؤں میں سے، یحکمو فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل دو عدل والے، منکم تم میں سے، ہدیم بطور قربانی، بالغہ پہنچنے والی ہے، الکعبۃ کعبہ میں، او یا کفارتن کفارہ ہے، طعامو کھانا کھلانا، مساکین چند مسکینوں کا، او یا عدل برابر ہے، ذالکا اس کے، سیامن روزے رکھنا، لیذوقا تاکہ وہ چکھے، وبال امرہی اپنے کام کا، عفا اللہ درگزر کیا، معاف کیا اللہ نے، اما اس سے جو سلفا گزر چکا، ومن اور جو کوئی عادہ لوٹا، فینتقم تو انتقام لے گا، اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام لینے والا ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکار اگر احرام کی حالت میں ہو جاتا ہے بائی مسٹیک کسی سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں ہو گیا، تو اب اس میں تو خیر جان بوجھ کر ہے، متعمدن کا آیا ہے لفظ، کہ جو کوئی بھی نہ حالت احرام میں ہوگا اور جان بوجھ کر متعمدن کرے گا، شکار کرے گا، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کفارے کے طور پر اللہ کی راہ میں ویسا ہی ایک چوپایا صدقہ کیا جائے گا. یعنی اگر اس نے ہرن مارا تو بکری یا بھیڑ دی جائے گی، اگر نیل گائے مار دی تو پھر گائے بطور کفارہ دینی ہوگی. اس طرح کی جس قسم اور جس جسامت کا ملتا جلتا، یعنی جس جسامت کا ملتا جلتا شکار کرے گا، اسی کی جو ہمارے پاس ڈومیسٹک جو ہوتے ہیں اینیمل ہوتے ہیں نا، جو پالے جاتے ہیں گھروں میں یا جن کا عام طور پر گوشت کھاتے ہیں، تو وہ پھر صدقہ کیا جائے گا. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یحکم بھی ذوا عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، یعنی دو متقی اور دو متبر جو ہوتے ہیں، معتبر اشخاص اس کی گواہی دیں کہ یہ جانور اس شکار کیے جانے والے جانور کے برابر ہے، تو اس صورت میں ہوگا. تو اب کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ کوئی شخص حالت حرام میں ہونے کے باوجود جان بوجھ کر یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا. اس کی 3 صورتیں اللہ نے بتائی ہیں. ایک یہ کہ جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا، اسی کے مانند جانور گھریلو چوپاؤں میں سے کفارے کی قربانی کے لیے خانہ کعبہ بھیجے.
اور اس جانور یا پھر یہ کہ یہ اس جانور کی قیمت کی نسبت جو ہوگی نا جتنی اس جانور کی قیمت ہوگی اتنے ہی مالیت کا مسکینوں کو کھانا کھلائے. فرق جیسے 250-300 کا بکرا ملتا ہے تو $250-300 کیا ہے کہ وہ اتنا راشن ڈال دے مسکینوں کے گھر میں. اگر اس کے لیے یہ دشوار ہو تو آخری درجے میں اتنے روزے رکھے جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر عائد ہوتا ہے. اب دیکھیں $250-300 کا اگر وہ ڈال رہا ہے تو کتنے مسکین کھاتے ہیں اس کی گنتی کی جائے گی تو پھر اس حساب سے وہ روزے رکھے گا. اس کا فیصلہ جو ہے نا کہ جانور کا مثل یا بدل پالتو چوپاؤں میں سے کون سا چوپایا ہو سکتا ہے تو اس کا فیصلہ اس کے جو ہوں گے یا اس جانور کی مالیت کے مطابق مساکینوں کو راشن دینا یا روزوں کی تعداد کا فیصلہ یہ کام مسلمانوں میں سے 2 سکہ آدمی کریں گے. سکہ کہتے ہیں جو ایماندار بھی ہوتے ہیں ٹرسٹ وردی بھی ہوتے ہیں. یہ جو احادیث پڑھتے ہیں تو احادیث میں جو نریٹرز آتے ہیں راوی ان راویوں کو سکہ کہا جاتا ہے. سکہ یعنی سچ بھی بولتا ہوگا ایماندار بھی ہوگا اور ظاہر وہ کیا کہتے ہیں پریکٹیکل مسلمان بھی ہوگا تو وہ ان کا فیصلہ کرے گا. خطا کی صورت میں حکم اور بعض متعلق مسائل اس میں آپ کو بتاتی ہوں. قرآن کے الفاظ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اکثر لوگ اس معاملے میں خطا یعنی غلطی سے جو شکار ہو جاتا ہے اور عمد جو جان بوجھ کر کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن اس میں جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں سعید بن جبیر کا مذہب مضبوط ہوتا ہے یعنی ان کی رائے زیادہ سٹرونگ ہے جو خطا کی صورت میں کفارے کے قائل نہیں ہے. اس کی تائید میں ایک قول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. اسی طرح جو لوگ شکار کردہ جانور کی مانند جنی اسی کی جنی اس سے ملتا جلتا جو دیتے ہیں جانور ذبح کریں کا فیصلہ بہرحال قیمت ہی کے ذریعے کرنے کے قائل ہے کہ وہ جتنی اب ایسا ہے کہ اگر اس نے ہرن مارا ہے نا تو اب اس کے ملتا جلتا بکرا یا بھیڑ ہے تو اس کی قیمت جو ہوگی اسی کے مطابق مسکینوں کو دے دیں گے. اس کے بعد وہ اختیار دے دیتے ہیں کہ کوئی شخص چاہے اس قیمت کے جانور کی قربانی دے چاہے اسی نسبت سے وہ جو پیسے سے اپنی مالیت کی مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا پھر وہ سارا کیلکولیٹ کرے کہ کتنے مسکین تھے اور کتنے روزے بنتے ہیں تو پھر وہ روزے رکھے. تو کہتے ہیں جب واضح طور پر اس میں کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات اتنی جن کی میں تفسیر پڑھ رہی ہوں احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اتنی نہیں پکی بات ہو رہی کہ جب واضح طور پر پالتو جانوروں میں شکار کے جانوروں کے بدل موجود ہیں جیسے ہرن کی جگہ بکری دمبا مینڈا وغیرہ ہے نیل گائے کی جگہ کہہ رہے ہیں یا گورخر جو ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس گائے وغیرہ موجود ہے تو اس کی ہم کر سکتے ہیں اس جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں اتنی قیمت مالیت کا دے سکتے ہیں یعنی غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو کفارے کی یہ تیسری شکل جو تھی پھر روزے رکھے نا مسکینوں کو کھانا کھلا دے چاہے تو قربانی کر دے چاہے تو روزے رکھ دے. تو اس طرح اس نے کرنا ہے. تو اس میں ایک اور جو آیا ومن عاد فلینتقم اللہ منہ اس میں ایک سخت یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ جس طرح پہلی آیت نہیں آئی تھی فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم آیت نمبر 94 میں. تو کہتے ہیں اس آیت میں یہ تنبیہ بہت سخت ہے. اس سختی کی وجہ وہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسی طرح کا امتحان ہے جس طرح کا امتحان ہفتے والے سبت والے بنی اسرائیل کا ہوا تھا جس میں وہ فیل ہو گئے تھے اور انہیں عبرتناک سزا ملی تھی. سزا آپ سب کو پتہ ہوگا نا بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے. یہ کفارہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو رکھا ہے یہ بالکل یہ نافع اسی شکل میں ہے جب اس کے ساتھ مخلصانہ توبہ بھی پائی جائے گی. اگر دل کا رجوع اس کے ساتھ شامل نہ ہوا بلکہ آدمی یہ خیال کرے نافرمانی کرتا رہے اور کفارہ دیتا رہے لیکن توبہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی نا پکڑ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. اس میں آپ کہتے ہیں اگر کسی نے بھول کر شکار کر لیا غلطی سے اس کا تیر شکار کو جا لگا تو کیا اس پر بھی کفارہ ہوگا. بعض فقہا اسے قتل خطا اور قتل عمد میں کوئی فرق نہیں کرتے لیکن اس آیت میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتل خطا پر کفارہ
خطا پر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اختلاف یہ بھی کہ اگر شکار کا جانور مرا نہیں بلکہ صرف زخمی ہوا ہے تو کیا اس پر بھی کچھ کفارہ ہے؟ تو آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ صرف قتل کی صورت میں ہے۔ تاہم بعض فقہ نے اس بات کے قائل ہیں کہ زخم کی نسبت سے اس کا بھی کفارہ لازم ہے، کیونکہ اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا۔ اور ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا شکار کی طرف اشارہ کرنے والوں یا اس کام میں مدد دینے والوں میں پر بھی کچھ کفارہ ہوگا۔ اب ایک جو ہے نا بندہ خود کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی ہوگا؟ کیونکہ سنت میں ان کاموں سے بھی باز رہنے کا حکم ہے۔ تو ابو قتادہ کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بھی کفارہ پڑتا ہے، واللہ عالم۔ یہ جو عبد الرحمن کیلانی ہے، ان کی تفسیر میں انہوں نے یہ بتایا ہے۔ کہتے ہیں البتہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سید حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جن کے مار ڈالنے میں کوئی کباہت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اس کے علاوہ جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل یا اس کے شعائر کی تعظیم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مختلف دنیاوی اور آسمانی جو عذاب ہوتے ہیں اس میں مبتلا کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہرحال یقینی ہر صورت میں ہو کر رہے گا۔ اب جی آیت نمبر 96 پہ چلتے ہیں۔ ابھی اوہلا حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے سیدو شکار البحرہ سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متان فائدہ مند ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلے کے لیے۔ سیارہ آج کل کار کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے۔ وحرما اور حرام کیا گیا علیکم تم پر، سیدو شکار البر خشکی کا، ما دم تم جب تک تم ہو حرما احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات جو الہی طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب ایسا ہے کہ یہود کے لیے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ ہفتے کے دن جو تھا ان کا دریائی شکار ان کے اوپر منع تھا۔ اس امت کے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار جو ہے وہ منع ہوا ہے، لیکن دریائی یا سمندر کا جو شکار ہے وہ پرمیسیبل ہے۔ یہ فرق اس بنیاد پر ہوا کہ اہل عرب کے لیے زیادہ جو کشش تھی خشکی کے شکار میں تھی، اور یہود کے لیے ان کے جائے وقوع کے لحاظ سے، یعنی ان کے آس پاس دریا سمندر تھے تو دریائی شکار تھا۔ یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان میں اگر یہ پہلو ملحوظ ہو تو اس کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات ہے۔ سید کا لفظ جو آیا ہے نا، غیر معلی سیدہ میں مستری معنی جو ہے پائے جاتے ہیں، چنانچہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کہہ کر اس کے مستری معنی ہونے کا واضح کر دیا ہے، جس طرح ہمارے نزدیک جہاں بھی مستری معنی میں آیا ہے۔ یہ جو اسکالر جو احسن جو اصلاحی صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک خشکی کا تعلق ہے اس کا شکار کرنا تو محرم کے لیے منع ہے، لیکن کسی غیر محرم کا کیا ہوا شکار کھانا اگر کسی پہلو سے اس شکار میں اس کا کوئی دخل نہیں، یعنی اس نے کوئی مدد نہیں کی، اس نے کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے پھر منع نہیں ہوگا۔ رہ گیا دریا کا شکار، تو اس کا شکار کرنا، دوسرے کو کیا ہوا شکار کھانا، دونوں محرم کے لیے اور غیر محرم دونوں کے لیے جائز ہے۔ یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ محرمین اور اہل کافہ، آپ کو ہوتا ہے ایک محرم ہوتا ہے، محرم جس سے نکاح نہیں ہوتا، یعنی جو محرم رشتے ہوتے ہیں، حرم سے محرم، اور یہ احرام سے یہ محرم ہوتا ہے جس نے احرام باندھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان جو قافلے حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، زیادہ راہ کے معاملے میں آسانی ہو، کیونکہ اس وقت ہوائی سفر بائیکار سفر تو ہوتے نہیں تھے، ان کے اپنے جو شہر ہوتے ہیں تھے گھر کو چھوڑے ہوئے، مکہ پہنچتے پہنچتے 2-3 مہینے لگ جاتے تھے، تو اتنا زیادہ وہ کھانے کا سامان بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، تو راستے میں وہ شکار کے اوپر ہی ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ خشکی کے سفر میں اگر زیادہ راہ
ختم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کی بھی راہیں کھلی ہوتی ہیں. دریائی سفر میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ خشکی کی راہ میں یہ کہ راستے میں کوئی نہ کوئی آبادی آتی ہے, کوئی نہ کوئی گاؤں آتے ہیں, تو وہاں جا کے انسان خرید سکتا ہے, شکار کرنے کی ضرورت یعنی لازم نہیں ہوتی. لیکن دریائی سفر میں, سمندر کے سفر میں مڈل آف بندہ پانی کے اندر ہو, اور آپ کو پتہ ہے وہاں تو آس پاس نہ کوئی ریسٹورینٹ ہے, نہ کوئی شہر ہے, نہ آبادی ہے, تو شکار کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا. تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہود کو جو شکار کی ممانعت تھی وہ صرف ہفتے میں ایک دن کے لیے تھی. اس وجہ سے کسی ناقابل حل زحمت کے پیش آنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ ایک دن کا تو اگر من نہ ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں آئی تھنک منگل کو گوشت کی دکانیں بند ہوتی تھیں, تو ایک دن پہلے منڈے والے دن بھی بندہ لے سکتا ہے, دوسرے دن کی راشن خرید سکتا ہے, تو یہ بھی ایسا کر سکتے تھے. تو اب اس امت کے لیے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے وہ احرام کی حالت میں خشکی شکار پر لگائی ہے, لیکن دریا کا, سمندر کا جو شکار اس میں اللہ نے نہیں کیا. اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ شکار جو ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ پانی سے باہر آتے مرتے ہی حلال ہو جاتا ہے. اب یہ اجازت محرم اور غیر محرم سب کو ہے. محرم صرف خشکی کے جانوروں کو شکار نہیں کر سکتا. سمندر کے شکار کی اجازت میں اللہ تعالیٰ نے یہی مصلحت رکھی ہے کہ اگر سمندر میں زیادہ راہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہے, موت ہے انسان کے لیے. تو کیونکہ وہاں کہیں اور سے اپنا راشن پانی کھانے پینے کی چیزیں لے نہیں سکتا. اسی طرح سمندری جانور حلال ہیں. اس آیت کی روح سے تمام سمندری جانور حلال ہیں, البتہ مینڈک اور مگرمچھ اور اسی قبیل کا کوئی اور جانور جو پانی اور خشکی دونوں جگہ پر زندہ رہ سکتا ہے, اس کی حلت میں اختلاف ہے. مزید یہ کہ ان سمندری جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ وہ پانی سے جدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. اگر چند لمحے زندہ بھی رہیں تو بھی انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مچھلی خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکی ہو, وہ بہرحال حلال ہوتی ہے. اگر زندہ مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر بعد خود ہی مر جاتی ہے. اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح کو اس کا سردار مقرر کیا. یہ 300 آدمی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا. دیکھیں بہت 300 بہت بڑی تعداد تھی. راستے میں کہتے ہیں ہمارا زیادہ راہ ختم ہو گیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کریں. ایسا کیا گیا تو کل زیادہ راہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے. ابو عبیدہ نے ان میں سے ہم کو تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے روزانہ, حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہونے کو آئے تو فی کس 1 کھجور پر ڈیلی یعنی یومیہ دینے لگے. آپ 1 کھجور میں پورا دن گزارنا. وہاں کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا, یہ بھی صحابی ہیں, پوچھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ وہاں صحابی ہیں یا تابعی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے جابر سے پوچھا 1 کھجور سے تمہارا کیا بنتا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ تابعی ہو. انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ رہی تو تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ 1 کھجور بھی غنیمت تھی. پھر جب ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہے. لشکر کے لوگ 18 دن تک اس میں سے کھاتے رہے. پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی گئیں تو اونٹ اس کے نیچے سے نکل گیا. یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی پسلیاں کٹھی کی تو وہ زمین سے اتنی اونچی تھی کہ اس کے نیچے سے اونٹ نکل گیا تھا اور پسلیوں کی بلندی تک نہ پہنچ سکا تھا. یہ بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے مچھلی جتنی بھی بڑی ہوگی وہ حلال ہے. آیت نمبر 97. جعل اللہ بنایا اللہ نے القابۃ کعبے کو البیت الحرام گھر حرمت والا قیامن قیام کا ذریعہ للناس سے لوگوں کے لیے والشہر اور مہینہ الحرام حرام کو والحدیہ اور قربانی کو والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو ذالکا یہ اس لیے لتعلموا تاکہ تم جان لو انا بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وانا اور بے شک اللہ بکل ہر چیز کو
अलीम सॉरी बिकुल्ले हर शैन हर चीज को अलीमुन खूब जानने वाला है। तो काबे का वजूद लोगों के लिए क़याम का जरिया कैसे है? अन्नास से मुराद उस दौर के और उससे पहले और आज के और क़यामत तक के सारे लोग मुराद हैं। इस सूरत में मानी ये होगा कि काबे का वजूद कुल आलम के क़याम और बका का बायस है और दुनिया का वजूद उसी वक्त तक है जब तक खाना काबा और उसका एहतराम करने वाली मखलूक मौजूद है। जब अल्लाह को ये मंजूर होगा तो ये कारखाना आलम ख़त्म कर दिया जाएगा। उस वक्त बैतुल्लाह को उठा लिया जाएगा जैसा कि सबसे पहले इस ज़मीन पर ये मकाम बनाया गया था। इमाम बुखारी ने इसी मानी को तरजीह दी है और इस आयत के साथ इस हदीस को कुछ हदीस बयान करते हैं। वो मैं आपको सुनाती हूँ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब एक छोटी पिंडलियों वाला हकीर हबशी काबे को वीरान करेगा। ये बुखारी की हदीस थी। इस हदीस से ज़मनन दूसरी बात ये मालूम होती है कि इससे पहले कोई मजबूत से मजबूत और ताकतवर दुश्मन काबे को गिराने के जो नापाक इरादे करेगा उसमें कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अब बुखारी की सही हदीस है उसको एक काला हबशी गिराएगा छोटे टांगों वाला। और अल्लाह ताला ने जिस तरह साबे फील जो थे अबरा का लश्कर जो था उसको जलील और नाकाम बना दिया था, ऐसे ही हर उस शख्स को या कौम को या हुकूमत को या जो भी इस सिलसिले में ऐसे नापाक अज़ाइम करेगा अल्लाह ताला उसको हलाक कर देगा जो काबे की तखरीब कारी में कोई भी हरकत करेगा। फिर इस आयत में अन्ना से मुराद सिर्फ अरब के लोग भी लिए जाते हैं जो हुर्मत वाले महीनों में बड़ी आज़ादी से सफ़र करते थे, बिलखसूस जब वो कुर्बानी के पट्टे वाले जानवर भी कुर्बानी साथ लेकर जा रहे होते थे, क्योंकि सब कबाइल जो कबायली अरब थे ऐसे जानवरों का एहतराम करते थे। ये सब कुछ काबे के तकद्दुस की वजह से होता था। हज और उम्रा करने वाले और तजारती काफिले 1/3 ऑफ साल ना निहायत इत्मीनान से सफर करते थे। आपको पता है 12 महीनों में से अल्लाह ताला ने जो है 4 महीने हुर्मत वाले रखे हैं। इसी तरह काबा पूरे मुल्क की तमद्दुन और मुआशी जिंदगी का सहारा बना हुआ था। फिर अन्नास से मुराद मक्का और इसके इर्द गिर्द के लोग लिए जाएंगे। इस सूरत में मान ये होगा कि बेआबो गया वादी में काबे का वजूद मक्का और आस पास के तमाम लोगों की माश का जरिया है और अक्साए आलम से हज और उम्रा यानी पूरी दुनिया से हज और उम्रा के लिए आने वाले लोगों को क़याम, ताआम, नक्ल हरकत की खिदमात मुहैया करने के एवज़ इन लोगों को इतनी आमदनी हासिल हो जाती है जिससे वो साल भर गुजारा कर सके, बल्कि इससे भी ज़्यादा। नीज़ इन्हें दूसरे भी बहुत से मुआशरती और सियासी जो फ़ायदे थे इससे हासिल होते थे। तो कुर्बानी और पट्टे वाले जानवरों के लिए आप देखें इसमें सूरत मायदा की आयत नंबर हम 6 में भी पढ़ चुके हैं। फिर शरई इकाम के मसले में यानी इस बेआबो गया वादी में बसने वाली मखलूक की ज़रूरियात से और उनके फ़ायदे की जो चीज़ें होती हैं उनको वो मिल सकें और अल्लाह ताला ने अपने घर को काबिल एहतराम इस खित्ते में करार दिया। इसे तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सेंटर, एक मरकज़ की हैसियत करार दी और उनकी ज़रूरियात सारी अल्लाह ताला ने वहाँ उस ज़माने में भी पहुँची और आजकल तो पता है कि बहुत ईज़ी है चीज़ें पहुँचनी। आज भी दुनिया का हर फ्रूट, सब्ज़ी हर चीज़ वहाँ मौजूद होती है, लेकिन ये उस ज़माने में भी पहुँच जाती थी। इन्हें खाने के लिए रिज़्क की जितनी भी किस्में होती हैं वहाँ खिंच कर पहुँच जाती हैं। सिर्फ एक इसी बात में गौर किया जाए तो मालूम होता है अल्लाह का एक हुक्म इंसान ही की बेहतरी पर मबनी होता है, ख्वाह वो फ़ायदा जो दीनी हो या दुनियावी हो। फिर ये बात सिर्फ इसी खित्ते तक महदूद नहीं है, बल्कि वह सब लोगों के हालात, ज़रूरियात और उनकी जो भी फ़ायदे होते हैं, अल्लाह ताला पूरी तरह उनसे वाकिफ़ होता है। तो इसमें आयत नंबर 97 में मैं आपको और देखती हूँ कि जी
اس میں آیا ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلمون، ذالک کا اشارہ کہتے ہیں شعائر کی طرف ہے، اور یہ حکمت بیان ہوئی ہے کہ یہ جو شعائر اللہ نے مقرر کی، اللہ نے اس لیے مقرر فرمائے ہیں کہ تمہارے اندر خدا کے علیم اور خبیر ہونے کا عقیدہ جو ہے نا پورا راسخ ہو جائے۔ اور جو 94 میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بولا تھا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ تحت بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر چکے ہیں شعائر جو ہوتے ہیں نا، اللہ جن شاعر کہتے ہیں، شاعرہ کی جمع شاعر ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد ذہن میں آئے، تو قربانی کے جانور بھی شعائر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امتحان کرتا ہے کہ کون اس سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ ظاہر ہے اس امتحان میں پورے وہی اتر سکتے ہیں جن کے اندر یہ علم پختہ ہو چکتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس کے اندر یہ عقیدہ پکا ہوگا وہی ہے جو غیب میں رہتے ہوئے خدا سے ڈرے گا، اور یہی غیب میں رہتے ہوئے خدا سے ڈرنا تمام خشیت اور تقوی اور سارے اسلام اور ایمان کی روح ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو فعلاً بھی بیان کیا ہے اور صفتاً بھی، اس لیے کہ خدا کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، ماضی، حاضر، مستقبل، ظاہر، باطن، غائب، موجود، سب پر محیط ہوتا ہے، اور انسان کا خدا کے علم کے متعلق یہی عقیدہ ہے جو اس کے اندر خشیت اور بالغیب پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ والا خوف تقوی اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ آیت نمبر 97 ہوگا آئی تھنک، نہیں 98 ہے جی۔ اعلمو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید سخت العقاب سزا والا ہے، یعنی سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر دونوں صفت آ گئی ہیں، یعنی اس کی دونوں شانیں جو ہیں نا ایک ساتھ جلوہ گر ہوئی ہیں۔ اب دیکھو کہ تم اپنے آپ کو اس کی کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ سازی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو پھر اس آیت میں دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، لیکن غلطی ہونے پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہو، یا علم آ گیا ہے اور پہلے ہی سے اپنے آپ کو خبردار کر کے اللہ تعالیٰ کی ان پابندیوں سے، رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم بھی کرے گا، اور غلطی سے اگر ہو گیا اور بعد میں فوراً توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اور رحیم کی صفت آپ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک رحمان ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا ہے اور رحیم فی الآخرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں نا، اس میں سے ایک حصہ رحمان کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فاجروں، فاسقوں کو، ظالموں کو، مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور کیونکہ وہ رحمان جو ہے فعلان کے وزن پر۔ اب رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قیامت کے دن جو 99 باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصے ہوں گے وہ مومنین میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے تقسیم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جو عمرے کی ہیں، کچھ بھی ایز اے انسان، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آیت نمبر 99 پہ اب چلتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ اس میں جو خبرداری بھی ہے اس آیت میں اور خوشخبری دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ خدا سے بے خوف ہو کر اس کی شعائر کی بے حرمتی کریں گے، اس کی حرمتوں کو پامال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا، اور جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتے رہیں گے اور اس کے شعائر کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 99۔ ماں نہیں ہے علی الرسول رسول پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا۔ اللہ آیا ہے نا تو اس وجہ سے ماں کا معنی یہاں پر نہیں آیا ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ماں جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تو ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا،
دوسری یہاں پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ خبرداری آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول پر ذمہ داری صرف واضح طور پر ہماری ہدایت کو انسانیت تک پہنچا دینے کی تھی، جو بھی اس وقت کے لوگ تھے. یہ فرض جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. اب آگے ذمہ داری تمہاری ہے، تم مانو یا نہ مانو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف قرآن کو پڑھے نہیں، بلکہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے معنی کے اوپر بھی غور کریں، احکامات کے اوپر بھی غور کریں، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اور پھر یہ علم جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. کیونکہ انبیاء کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء کے وارث جو ہوتے ہیں وہ علماء دین ہوتے ہیں، جو اس علم کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور دوسروں تک یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے پہنچاتے ہیں. اب اگر ہم مانے نہ مانے، اگر ہم کلاس میں صرف ایز اے لسنر ہی آئیں، حاضری لگا کے اپنا نام ڈال کے چلے جائیں اور ہم پڑھے نہیں، سیکھے نہیں، بس یہ شو کر دیں کہ ہم کلاس میں آتے ہیں، تو پھر یہ انسان نا اپنا انجام خود دیکھ لینا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، جوانی ہے اس کے پاس، وہ ابھی کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو عمر گزرتی ہے انسان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، عقل کام نہیں کرتی، انسان کا ذہن اس طرح کام نہیں کرتا. تو اگر ابھی جو اس حالت میں ہے کہ وہ اس کو سیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سیکھ رہا، تو اس میں پھر ڈرنے کی بات بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی بھی سیدھا کر لے. کہ یاد رکھو جو تم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظاہر کرتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. تو اب رسول کے ذمے جو تھا احکام پہنچانا، انہوں نے تو پہنچا دیے. ان احکامات کی فرمانبرداری کی جو ذمہ داری ہے اب ہمارے اوپر ہے. اگر ہم ان کو مانیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، اگر اس میں ہم نافرمانی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری و ذمہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ظاہری اعمال اور اقوال ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ باطنی خیالات سے بھی واقف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف رکھتے ہیں، کتنی اس کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں. کیا میں کس لیے سیکھ رہی ہوں؟ کلاس میں دکھانے کے لیے آتی ہوں یا میں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس میں ہم اپنے آپ کو چیک کریں. ہم پڑھانے والے بھی نا، ہم نے یہ علم کیوں سیکھا کہ ہماری ناموری ہو، شہرت ہو، کہ فلاں کہ ہاں جی اس کو نا یہ آتا ہے، اس کے پاس فلاں سرٹیفکیٹ ہے، اس کے پاس فلاں ڈگری ہے اور یہ کام کر رہی ہے، یہ کلاس جو کرا رہے ہیں تو دکھاوا ہے، یا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم اس سنت پہ کام کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ علم چھوڑا تو اس کے وارث بن کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم سکھانے والوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے. ہم اپنی اپنی نیتوں کو چیک کریں، اور سیکھنے والوں کے لیے بھی. اور اس پھر سیکھنے والے بھی آپ کو پتہ ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آتے ہیں سیکھتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں، اور ایک جو ہوتے ہیں وہ صرف حاضری لگانے آتے ہیں، شو کرتے ہیں ہم کلاس میں آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سیکھنا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کتنے سالوں سال آ رہے ہیں لیکن علم جو ہوتا ہے اندر جذب نہیں ہو رہا تھا. آپ اس کلاس میں بھی جائیں، اس میں بھی جائیں، آپ کتنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن علم اندر آ نہیں رہا، سیکھ نہیں رہے ہیں، تو پھر بڑے ڈرنے کی بات ہے نا. اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں لیکن ہر ایک سے آپ سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر ٹیچرز کا ایک اپنا ایک پڑھانے کا سٹائل ہوتا ہے. آپ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز سیکھ کر آتے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو یہ الگ بات ہے. تو ہم سب اپنے آپ کا محاسبہ اس میں ہم خود کریں نا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. آیت نمبر 100، کل کہہ دیجئے لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے. اب دیکھیں پچھلی آیت کے ساتھ کتنا بہترین لنک اس کے ساتھ جا رہا ہے نا کہ کلاس میں آتے ہیں تو اب سارے ہی برابر تو نہیں ہو سکتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الخبیث ناپاک و طیب اور پاک ولو، اور اگر جے آجبہ کا اچھی لگے تمہیں کثرت الخبیث، خبیث کی، ناپاک کی، فتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اول الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں کہ انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کی نا بہتات ہو. انسان کو کثرت بہت پسند ہے نا. تو لیکن اس میں ذہن میں رکھ لیں کہ ناجائز اور حرام طریقے سے
کمایا ہوا مال جس قدر بھی ہوگا وہ خبیث اور ناپاک ہوگا، چاہے کہتے ہیں کہ اس کی چکا چوند نہ تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہو، مگر اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنعائی ہے، صنعت سے چیز نہیں جو صنعکاری کرتے ہیں، یہ صنعائی ہے مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو اس سے ہم اپنے آپ کو اس میں ہم غور کریں، خبیث اور طیب کے مختلف معنی ہیں، اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ مطلب ایک ہے کہ غلاظت کے ڈھیر سے عطر کا، پرفیوم کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، ایک گندے پانی کے نالے سے صاف ستھرا پانی کا ایک گلاس جو ہے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہے حرام طریقے سے کمائی دولت اگرچہ 100 روپیہ ہو تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے 5 روپے $5 اللہ کی نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگرچہ تمہیں وہ 100 روپے کی حرام کمائی کتنی ہی اچھی نظر آتی ہو۔ تیسرا معنی ہے بدکار اور نافرمان آدمیوں کے ایک لشکر کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک گنتی کے چند فرما بردار اور متقی لوگ زیادہ محبوب ہیں، جو لوگ صاحب عقل اور صاحب شعور ہوں۔ ان متضاد اشیاء کو کبھی یکساں قرار نہیں دے سکتے، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو، وہی بات کو کہو جسے اہل عقل اور دانشور درست سمجھتے ہیں، اسی صورت میں انسان کی جو ہے کامیابی ہوگی۔ تو میں اور دیکھ رہی ہوں اس میں کوئی اور پوائنٹ ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جی، اس آیت میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خبرداری ہے، تنبیہ ہے کہ خبیث اور طیب جو ہے نا یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح اچھے انسان برے انسان برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں ہوں جو مادی اعتبار سے بری اور اچھی ہوتی ہیں، اشیاء پر بھی جو عقلی اور اخلاقی اعتبار سے اچھی یا بری ہوتی ہیں، ایک دیکھنے میں ہوتی ہیں، ایک عقل کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں پیش نظر اشیاء اور اشخاص دونوں مراد ہے، لیکن جہاں تک اچھائی اور برائی کا تعلق ہے وہ صرف اخلاقی پہلو سے زیر بحث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک خیر و شر، نیکی اور بدی، فسق اور تقوی، نیکوکار اور بدکار دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا جو ہے خیر مطلق اور سراپا حق اور عدل ہے، اس وجہ سے وہ صرف خیر کو پسند کرتا ہے، وہ شر کو پسند نہیں کرتا، وہ صرف طیب کو قبول کرتا ہے۔ خبیث کے لیے اس کے ہاں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کی نافرمانی اور اس کے شعائر کی توہین بے ادبی کر کے اپنے آپ کو خبیث بنا لیں گے، یاد رکھیں کہ خدا ان کو دوزخ میں جھونک دے گا اور اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس کے احکام اور شعائر کا احترام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو طیب اور پاکیزہ بنا لیں گے۔ تو یہ جو ہم نے کہا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جو پچھلی 99 آیت میں آیا تھا نا، تو اس کے بعد ولو عجبا کثرت الخبیث کہہ کر اس رستے کے سب سے بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، وہ یہ کہ بہت سے نادانوں کے لیے کسی برائی کی کثرت نہ صرف اس کی تقلید کے لیے بلکہ اس کے جواز کے لیے بھی ایک دلیل بن جاتی ہے، جو فتنہ عام ہو جاتا ہے، اور جو بدی فیشن میں داخل ہو جاتی ہے وہ اپنے دروازے بھی اس کے لیے چوپٹ کھول دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اول تو اس کا ضمیر ان میں سے کوئی بھی اس میں کوئی کباہت محسوس نہیں کرتا، اگر شروع میں کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو اس کے مطابق تسلی اور مطمئن اپنے آپ نے نفس کو کرا لیتا ہے کہ بھلا اس زمانے میں کوئی اپنے آپ کو اس چیز سے کس طرح الگ رکھ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حمام میں ننگا دے کر خود بھی ننگے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک ننگا معاشرہ بن جاتا ہے۔ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ شریف اور معذب وہ نہیں کہلاتا جو کپڑے پہن کر نکلتا ہے۔ آپ کو بتایا آج اگر ایک سسٹر نقاب کر لے گی، پورا بایا پہن لے گی، ہاتھوں میں گلاوز پہن لے گی، تو وہ نہیں پھر وہ معذب کہلائے گی، بلکہ کہتے ہیں وہ کہلاتے ہیں جو اپنی عریانی کو نمائش کرتے ہیں۔ اگر ان سے ان کے اس رویے کی دلیل پوچھے تو وہ اس کے حق میں
میں یعنی یہ کہیں گے کہ سارے لوگ کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، آج کل فیشن یہ آج کل زمانے کا چلن ایسا چل رہا ہے، تو یہی یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ ہوتا ہے جو وہ دیتے ہیں، یعنی اکثریت کا عمل ان کے لیے دلیل بن جاتا ہے، میجورٹی از اتھارٹی بن جاتی ہے ان کے لیے۔ اور جس ڈگر پر یعنی سارا لوگ چل رہے ہیں وہ بھی چل پڑتے ہیں، تو میجورٹی از اتھارٹی نہیں ہوتی ہمیشہ۔ آپ کو پتہ ہے حق کے اوپر دین کے اوپر جو ہوتے ہیں تھوڑے کم لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑے ہوں گے جو وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، وَكَثِيرٌ آتا ہے کہ جو پہلا گروہ ہوگا، جی صورت اگر واقعہ پڑھے نا تو 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، تو اولون السابقون، تو جو اولون السابقون ہے اس میں تھوڑے کم ہوں گے، یعنی ان میں لوگ بہت کم ہوں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کے اوپر جو ہے وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبیث اور طیب دونوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور ہر برائی کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ برائی ہماری نسلوں سے بھی دور رکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر استقامت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔